वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक बार फिर मुश्किलात ने घेर लिया है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने दोबारा सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद उनके हामियों ने कौमी और पंजाब असेंबली में अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया है। बजट इजलास में सपोर्ट से मुतालिक सवाल के जवाब में जहांगीर तरीन का मुबहम जवाब क्या इस बात का इशारा है कि हुकूमत को बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है? दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की। पहले मुलाजमीन कहते थे, अब वफाकी वज़रा ने भी ये कह दिया है। माजी में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने वाली तहरीक इंसाफ क्या इस बार ये मुतालबा पूरा करेगी? और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से भी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर बेग चुगताई साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के हामियों ने कौमी और पंजाब असेंबली में अपना ग्रुप बना लिया है। रुकने कौमी असेंबली राजा रियाज को कौमी असेंबली और सईद अकबर पंजाब असेंबली में पार्लिमानी रहनुमा बन चुके हैं। राजा रियाज का दावा यह है कि ग्रुप में शामिल अरकान की तादाद जो है वो अब 40 के करीब है। हमारा सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियां क्या हुकूमत को बजट पास कराने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं? NBC। मेरा ख्याल है फाइनेंस बिल पर अगर कोई पार्टी का रुकन मुखालफत में वोट देता है तो वो मसला हो जाएगा उसके लिए फाइनेंस बिल पर, अदरवाइज़ नहीं। और शायद टेक्निकली मुमकिन ना हो, लेकिन ये ग्रुप बहुत ख़तरनाक प्रेशर ग्रुप बनाए। वो कह रहे हैं ये हम ख्याल ग्रुप है, वो कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, वो कह रहे हैं अलग ग्रुप कोई नहीं है। भाई जब अलग ग्रुप नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, तो फिर आप पार्लिमानी लीडर क्यों बना रहे हो अपना? हमारे बहुत प्यारे राजा रियाज साहब जो पीपल्स पार्टी में थे, वो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर। एक साहब पंजाब असम्बली में वो मिल रहे हैं स्पीकर साहब से कि हमारी सीट्स अलग कर दो, ये कर दो। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बना लेते हैं तो गालिबन ये बजट की भी मुखालफत कर सकते हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कम से कम तकरीरों में तो कर सकते हैं, वोट ना दें या ना वोट से गैर हाजिर रहें। अगर वोट से गैर हाजिर रहते हैं तो एक ख़तरनाक मसला होगा पीटीआई के लिए, क्योंकि किस तरह उसको कैरी ऑन करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान की मुश्किलात में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। कल भी मैंने कहा था कि हुकूमत मुश्किल से दो चार है। कल रात जो डेवलपमेंट हुई है जहांगीर तरीन साहब के घर पर, वो बड़ा मीटिंग थी, 30-31 लोग थे, उन्होंने वहाँ बैठ के बात की है, ग्रुप बनाने पर जोर दिया और ग्रुप बना दिया गया है। उसका नाम है जहांगीर तरीन ग्रुप, और उसका लीडर भी होगा और तर्जुमान भी होगा। वो तो तर्जुमानी करेगा पंजाब असम्बली में, वो कौमी असम्बली में तर्जुमानी करेगा। तो ये एक अजीब व गरीब मसला है। और कहते हैं ना कि गालिब ने कहा था, डॉक्टर साहब, दाम हर मौज में है, हल्क़े सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौर होने तक। तो कतरा अब गौर बनने की तरफ जा रहा है मेरा ख्याल है। वो CP के अंदर जो एक ड्रॉप चला जाता है वो अब मोती बनने की तरफ जा रहा है। और जो इक़दाम हैं हुकूमत के वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। घबराहट है, बौखलाहट है, घबराना नहीं। हमसे कहते थे, अब हम वाकई नहीं घबराए थे, लेकिन अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर घबरा चुके हैं, क्योंकि आज फिर वो मेमन डैम पर खड़ो के NRO की बात कर रहे थे और पता नहीं क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने अपोजिशन वालों के लिए कि क्या दबा के भाग गया लंदन। तो मुझे लगता है ये कि घबराहट शदीद है। और आज जो टॉप ट्रेंड चला है ट्विटर पर, कई स्टैंड बाय इमरान खान, ये क्यों चला? सवाल ये क्या वजह थी इसकी? ये भी घबराहट है ना, ये भी बौखलाहट है, ये भी राय शुमारी हो रही है ट्विटर पे कौन किसके साथ है। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन वोट ना देना खतरनाक होगा। ठीक, अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, हमेशा इमरान खान कहते रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन जैसा कि NBC कह रहे हैं कि घबराहट तो दिखाई दे रही है, बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। गो के इस बात से नहीं करता कि वो पता नहीं कतरा गोहर बनेगा या नहीं बनेगा, कतरा ही रहेगा, वो एक डिबेटेबल बात है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मुश्किलात ज़रूर पेश आ सकती हैं। तो जवाब तो है मेरा हाँ में।
لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے 2-3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ خود جہانگیر ترین کی شخصیت کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیں کیا. بعض لوگ ان کو رائٹ ہینڈ مین یعنی عمران خان کا دست راست کہتے رہے ہیں. یہ یعنی حقیقتاً نمبر 2 رہے ہیں, یعنی دوسری پوزیشن ان کی رہی ہے. اور 10 یعنی شروع میں تو یہ مشرف صاحب کے قاف لیگ کے ساتھ تھے, مشرف کے دور میں وزیر بھی رہے, سارا کچھ. لیکن تقریباً 10 سال پہلے جو پی ٹی آئی پروجیکٹ آیا تھا اس میں ان کو جو سہولت فراہم کی جانی تھی پی ٹی آئی کو, اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا جہاز بلکہ ان کے وسائل پورے بھرپور طریقے سے استعمال کیے گئے, کیونکہ ظاہر ہے جو مطلوبہ سہولت فراہم کی جانی تھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ وسیلہ جہانگیر ترین صاحب بن کر آئے تھے. تو انہوں نے 10 سال اس پروجیکٹ پہ, 10 نہیں تو کم از کم 8 سال تو اس پروجیکٹ پہ پوری طرح کام کیا کہ پی ٹی آئی ہر حالت میں اقتدار میں آئے. اور اس کو اقتدار میں لانے کے جو اس منصوبے کے 2-3 پہلو تھے, ان میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ الیکٹیبلز کو جو ہے پی ٹی آئی میں شامل کرایا جائے. ظاہر ہے اس کے لیے مالی وسائل کی ضرورت تھی, وہ جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے استعمال کیے گئے. اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی تو شروع میں تو وہ کام کے رہے, لیکن پھر ظاہر ہے وہ پیسہ ان کے پاس, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے میرا نہیں ہے, اگر وہ پیسہ ان کے پاس جائز ہوتا تو شاید وہ نااہل قرار نہ دیے جاتے. ان پر سیریس الزامات تھے, سنجیدہ الزامات تھے, جس کے نتیجے میں ان کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا. یہ ایک بہت سنجیدہ قسم کے الزامات تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وسائل استعمال کیے گئے تھے ان کی جو ذرائع تھے وہ بھی کویسچنیبل تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ سال بھر میں پچھلے سال 1.5 سال سے یہ بالکل سائیڈ لائن ایک طرف ہو گئے, اور خان صاحب کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں بچا کہ ان کو کیسے ساتھ رکھا جائے. تو ظاہر ہے ان کو دور کرنا پڑا. اب وہ سارے لوگ, اب یہ لوگ کون ہیں جو, وہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. دستی صاحب نے کہا ہے, اس میں لنگڑیال صاحب ہیں, غلام بی بی بھروانہ ہے, راجہ ریاض, یہ سب لوگ ہیں. یہ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے, یعنی انہوں نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا. اور جو اعتراضات بھی لگائے جا رہے ہیں پنجاب حکومت پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مسائل حل نہیں کیے جا رہے. اچھا, مسائل کیا ہیں؟ کوئی نظریاتی عوامی خدمت کے مسائل نہیں ہیں. اس میں آپ ایک بنیادی نقطہ ان لوگوں کا یہ ہے, کہتے ہیں کہ جی ہمارے پنجاب حکومت ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور ہمارے جو من پسند افسران تھے ان کو تبدیل کیا جائے. اس قسم کے بھونڈے قسم کے جو ہے وہ مطالبات ان کے ہیں. اب اس کی ایک ٹائمنگ کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پورا گروپ ہے, اس گروپ میں لوگ کتنے ہیں؟ تقریباً 40 لوگ اس میں ہیں, یعنی 8-10 تو قومی اسمبلی کے ہیں اور 30-32 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں. اچھا, یہ تعداد کوئی کم چھوٹی تعداد نہیں ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ گروپ بجٹ میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پنجاب کی سطح پہ 30-32 لوگوں کا جس تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے, یہ واقعی میں پنجاب کے بجٹ کو پاس کرانے میں تو بہت مشکل پیدا کر سکتے ہیں. لیکن مرکزی سطح پر چونکہ ابھی تک صرف 8-10 ایم این اے ان کے ساتھ ہیں, تو مجھے مرکز میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بنیادی کردار ادا کر سکیں گے. ہاں, اگر ایک نیا کوئی جہانگیر ترین پروجیکٹ سامنے آ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ عمران خان کے لیے بہت شدید قسم کی مشکلات پیش آ جائیں. یعنی مرکزی سطح پر بجٹ میں پاس کرانے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آ سکتی آپ کے خیال میں. جنرل صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حکومت کو بجٹ پاس کرانے میں آپ کے نزدیک کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب بھی پارٹی میں کوئی ڈویژن بنتی ہے تو مشکلات تو آتی ہیں, یہ پرابلمز آتی ہیں. اگر کل کو وہ بجٹ کے لیے ووٹ دے بھی دیں تو اس سے پہلے وہ کافی کچھ اس میں روڑے اٹکائیں گے, مشکلات پیدا کریں گے, تنقید کریں گے. نیچرلی وہ اتنا سموتھ نہیں ہوتا معاملہ جتنا کہ عام طور پہ پارٹی اپنی پارٹی کے لیے آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیتی ہے. وہ چیز نہیں ہوتی. تو نیچرلی محنت کرنی پڑے گی, ان لوگوں کے ساتھ ٹکریں مارنی پڑیں گی, ہو سکتا ہے بعض مطالبات بھی ماننے پڑیں ان کے در پردہ. اور لگتا یہی ہے کہ یہ مشکلات ضرور ہوں گی لیکن بجٹ ہو جائے گا, اور اسی میں ان کی اپنی عافیت بھی نظر آتی, کیونکہ یہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی جہاں یہ لوگ جو ہیں یہ اس کشتی سے چھلانگ لگا کے باہر چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے, بہت سارا انحصار اس نے کیا جہانگیر ترین پہ, اور جہانگیر ترین اس کا کلوزسٹ الائی تھا, کلوزسٹ فرینڈ تھا اس میں ساری پارٹی سپورٹ میں. لیکن میں اس کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جب اس پہ الزام آیا تو عمران خان جو ہے وہ بڑے آنریبل طریقے سے اس نے اس کو کنفرنٹ کیا, اور کنفرنٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تم اگر میرے اتنے قریب ہو کے میرے ہی سائے کے نیچے بیٹھ کے یہ کام کرو تو میری تو جڑیں کاٹنے والے تم ہو گئے. جو عوام میں اس کا ریئیکشن آیا تھا اتنا بڑا, چینی کا یا بعد میں آٹا کا,
اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں وہ عمران کے دوست تو نہیں ہوئے, کیونکہ وہ تو پبلک کو فیس کرنا پڑا عمران کو. حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور سارا الزام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ آتا رہا. تو کس بات کی دوستی تھی پھر, کس بات کے آپ حمایتی تھے کہ آپ نے اپنے ہی لیڈر کے لیے ایسی بڑی مشکل پیدا کر دی جو کہ اس کا اپنا پہلا نقطہ تھا کہ وہ کرپشن نہیں ہونے دے گا. آپ کو خدا کا خوف چاہیے تھا کہ آپ یہ حرکت نہ کرتے, اور اگر اس نے واقع کی ہے تو پھر وہ آستین کا سانپ ہے, دوست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے لیے تھوڑا پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے اس کے حمایتی بڑے اور بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں اور پھول کی پتیاں پھینکنے والے آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ جو کم از کم انتظار تو کر لیں کہ وہ آدمی اپنے کرپشن کا کیس جو ہے وہ بھگت کے صاف تو ہو جائے. جیسے لگتا ہے یہ حمایتی نکل کے میدان میں اس کی وکالت شروع کر دیتے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ سارے پاک ہیں یہاں پہ, یہاں تو ہوا ہی کبھی کچھ نہیں, جبکہ ہوا تو سب کچھ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک و قوم کے نہ خادم ہیں نہ ملک و قوم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, یہ صرف اور صرف کرپٹ آدمی کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں. میرے لیے تو یہ بڑا شرم اور افسوس کی بات ہے کہ جس پہ الزام لگے اس پہ پھول کی پتیاں پھینکنے نچھاور کرنے والے جب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے اس قوم پہ کہ یہ ہمارا معیار ہے لیڈرشپ کا. تو وہ دکھ کی بات ہے, اس میں عمران خان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی وہ تو میرا خیال ہے دریرانہ طریقے سے اس کو فیس کر رہا ہے, لیکن ہمیں ضرور افسوس ہے کہ کرپٹ آدمی کو اگر کنفرنٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پاکستان میں اس کے حمایتی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. ٹھیک, یعنی جنرل صاحب آپ کے نزدیک دوستی صحیح طریقے سے نبھائی نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب نے. اچھا سہروردی صاحب, بجٹ پاس کرانے سمیت آپ سمجھتے ہیں کیا اب حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال بن گئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں, جب سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل قرار دیا اور ان کے کہا کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور انہیں تاحیات سیاست کے لیے نااہل قرار دیا, تو اس کے بعد تو عمران خان نے انہیں گلے سے لگائے رکھا, ان کے گھر گئے, ان کو کہا نہیں آپ ہی میرے سیکرٹری جنرل رہیں گے. ایک نااہل آدمی کو انہوں نے کابینہ میں بٹھا لیا اور اس سے بریفنگ کراتے رہے. اس وقت تو عمران خان کا کوئی معیار ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا کہ بڑا آنیسٹی کا معیار ہے. جب ایک نااہل کے جہاز میں بٹھا کے پنجاب کی حکومت بنائی جا رہی تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے نااہلی کا تھپا لگایا ہوا تھا, اس وقت تو عمران خان کی آنیسٹی اور ایمانداری پر کوئی سوال نہیں تھا, کیونکہ اس وقت میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا تو. آج جب میرا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے اقتدار کو عمران خان کے کو دھچکا لگنے لگا ہے تو آپ کو بڑی ایمانداری یاد آ گئی ہے اور آپ نے اس کو کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ خسرو بختیار کا تو کیس نہیں کھل سکتا, لیکن ترین کا اس لیے کھل سکتا ہے کہ ترین نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی, اس نے پاور میں شیئر مانگ لیا تھا, وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے انٹرویوز کر رہے تھے, عثمان بزدار کو بدلنا چاہ رہے تھے, ان سے لڑائی اور اعظم خان کی اور ان کی لڑائی ہو گئی تو آپ نے کیسز بنانے شروع کر دیے. آپ کا یہ معیار تھا تو اس دن ہونا چاہیے تھا جس دن سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا. اس دن تو آپ نے گلے سے اور سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرتے ہوئے چھاتی سے لگا لیا اور کہا کہ نہیں یہ میرا تمغہ امتیاز ہے, میں اس کو اپنے گلے سے لگا کے رکھوں گا چاہے سپریم کورٹ بھی نااہل قرار دے دے. اور آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑی ایمانداری اور بڑا سٹینڈ لے لیا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ کس طرح ٹوسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین نے ایک پولیٹیکل اننگ شروع کی ہے. آسان کام نہیں ہوتا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. یہاں چودھری نثار نے پارٹی چھوڑی, دوسرا بندہ نہیں ہے ان کے ساتھ. یہاں جتوئی نے پیپلز پارٹی چھوڑی, دوسرا بندہ نہیں تھا. کھر نے چھوڑی, دوسرا بندہ نہیں تھا. کسی سیاسی جماعت میں سے جب آدمی نکلتا ہے تو ساتھ کوئی نہیں جاتا آپ کے. آپ لوگوں کو اس سیاسی جماعت میں لا تو سکتے ہیں, اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. ہم نے بڑے بڑے ناموں کو تنہا جاتے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں میں سے. جاوید ہاشمی کی مثال آپ کے سامنے ہے, مسلم لیگ نون کے صدر تھے, تنہا گئے دوسرے. جب تحریک انصاف کے صدر تھے, تنہا تحریک انصاف میں سے گئے. اپنے ساتھ کسی کو لے کے جانا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے اگر جہانگیر ترین کے ساتھ 40 ارکان پارلیمنٹ کھڑے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا. ایسا کم ہوتا ہے, ایسا تب ہوتا ہے یہاں آشیرواد ہو
یا بندے کی بہت پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو اور بندے کا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہوں. لوگ دو طرح جینے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا تو آپ کا ووٹ بینک ہو, پبلک پریشر ہو, یا آپ کے پاس اقتدار ہو. اب جہانگیر ترین کے پاس نہ ووٹ بینک ہے نہ اقتدار ہے. آپ دیکھیں کہ اگر تو نواز شریف کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں تو اس کے ووٹ بینک کی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ٹکٹ ملتا ہے تو لوگ جیت جاتے ہیں. لوگ حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں چھوڑ کے اپنی پارٹی, کیونکہ اقتدار مل رہا ہوتا ہے. اب جہانگیر ترین کے ساتھ جانے میں تو نہ اقتدار مل رہا ہے نہ ووٹ بینک مل رہا ہے. نہیں, سیاسی خودکشی ہے, لیکن 40 لوگ سیاسی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ عمران خان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی جماعت کے 40 لوگ اتنے تنگ ہیں ان کے ساتھ کہ وہ سیاسی خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کیوں عمران خان نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو آج ایک کرپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, اطہر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عمران صاحب کی حکومت کے حوالے سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو پی ڈی ایم سے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو حقیقی معنوں میں چیلنج آیا جو ان کے اپنے ہی جماعت کے اراکین کی طرف سے آیا. اس لیے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کی طرف دیکھیں تو پی ڈی ایم کے اندر اپنے بہت زیادہ اختلافات تھے. آلدو کہ مریم بی بی بھٹو صاحب کے مزار کے اوپر بھی گئیں, لیکن وہ بھول گئیں کہ بھٹو صاحب کو جنہوں نے پھانسی کی سزا دی تھی اسی بینچ کے اندر جو جج صاحب بیٹھے تھے ان کو نواز شریف صاحب نے بعد میں سینیٹر بنایا تھا. تو ان کی یادداشت تو کمزور تھی, لیکن بلاول وہ نہیں بھول سکتے تھے کہ جب وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جیلوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے اپنے باپ سے ملنے کے لیے, جن کو نواز شریف صاحب اندر تشدد جن کے اوپر کروا رہے ہوتے تھے رانا مقبول صاحب سے, تو بلاول وہ نہیں بھولے تھے. تو ان کی اپنے بہت زیادہ اختلافات تھے پی ڈی ایم کے, جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کبھی بھی چیلنج نہیں رہے. اور میرا بار بار یہی موقف تھا کہ پی ڈی ایم کبھی بھی چیلنج نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنج آیا. اب اس چیلنج کو وہ کس طریقے سے نپٹیں گے؟ اب ان کے اندر, ان کی جماعت کے اندر اتنی سیاسی عقل و سمجھ ہے, اتنی دانش ہے کہ وہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے نمٹ لیں گے. اب یہاں پہ آتا ہے کہ وہ کس کی ذمہ داری لگائیں گے. اگر وہ کسی ایسے وزیر کی, کسی ایسے شخص کی ذمہ داری لگا دیں گے جو یہ کہتا تھا کہ جی پاکستان کے مسائل کا حل 5000 بندوں کو مارنے میں ہے یا 10,000 بندوں کو مارنے میں ہے, تو انہوں نے تو کہنا کہ 40 بندے اور مار دو تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ اب ان کو کسی ایسے بندے کی ذمہ داری لگانی پڑے گی کہ اپنے لوگوں کو وہ منائیں اور اپنے جماعت کے اندر جو مسائل ہیں ان کی طرف وہ توجہ کریں. تو یہ سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی کی ان کی بات تھی, وہ کیس اگر سب لوگ پڑھیں تو اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کے اوپر تھا اور اس کی وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا. لیکن اگین پارٹی کے اندر ان کی جتنی مانی جاتی تھی, نمبر 2 کے طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا, تو ابھی بھی ان کی پارٹی کے اندر بہت ساری گڈ ول ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے احسانات کے نیچے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس چیز کو اچھے طریقے سے حکومت نے نہیں سلجھایا تو یہ حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی سب کا ماننا یہی ہے کہ حکومت کو بجٹ پاس کرانے میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, اور جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال رخ اختیار کر گئی ہے حکومت کے لیے یقیناً پریشانیوں کا سبب بن رہی ہے. کو کلوز کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیگمنٹ کی جانب چلیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وفاقی وزراء نے بھی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے. کابینہ اجلاس میں وفاقی وزیر شیخ رشید نے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کا مطالبہ کیا, جس کی دیگر وزراء نے بھی حمایت کی ہے. وزراء کے اس مطالبے سے وزیر خزانہ شوکت ترین نے بھی اتفاق کیا ہے. ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وفاقی وزراء کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ, کیا پی ٹی آئی حکومت اب کی بار یہ مطالبہ پورا کرے گی؟ جنرل صاحب آپ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ مطالبہ پورا کرے گی اور کرنا پڑے گا. یہ نہ کرنے والی بات اس میں نہیں ہے, کیونکہ مہنگائی چونکہ بڑی ہے اس لیے لوگوں کے مسائل ہیں, اور عام آدمی جب پریشان ہے تو نیچرلی تنخواہ دار طبقہ تو بہت زیادہ پریشان ہوگا. سو اس وجہ سے یہ ان کے لیے مجبوری ہوگی. لاسٹ ٹائم جب یہ تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا تھا تو یہ کنڈیشن آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے ان کے اوپر لگائی تھی کہ آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں, اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ دوبارہ مذاکرات وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس میں اگر آئی ایم ایف تیار ہو جاتا ہے تو تب تو ان کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا, ورنہ یہ ان کو مذاکرات میں الجھائے رکھیں گے اور ادھر
یہ کام کریں گے، کیونکہ یہ پہلے تھوڑا سا ہم ایک نمونہ دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ سرکاری ملازمین نے اسلام آباد میں آ کے بہت بڑا احتجاج کیا تھا، اور پھر احتجاج کی وجہ سے حکومت کو اس وقت ان کے مطالبات ماننے پڑے، اور عارضی طور پہ ان کو پھر انہوں نے غالباً 25% کا ایک اضافہ دیا یا ایک اسپیشل الاؤنس دیا. تو جب وہ ایک قدم اٹھا بیٹھے ہیں اس وقت اور ایک گروپ کے لیے یا ایک طبقے کے لیے یہ کام کیا ہے، تو میرا خیال ہے سب کے لیے کرنا ہوگا، اور بلا پھر یہ حکومت اس کے لیے جو بھی ہے وسائل پیدا کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا یہاں پہ پھر مظاہرہ اور اسی طرح کی آپ دیکھیں گے ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گی. اور سرکاری ملازمین ہیں، اگر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں قلم کے جناب ہماری زندگی گزارنی مشکل ہے، تو حکومت کیسے آگے چلے گی؟ لہٰذا لازمی بات ہے کہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی مجبوری اور کمپلشن ہے کہ ہر حالت میں ان کو اس دفعہ اضافہ کرنا ہوگا، اور لاسٹ ٹائم جو نہیں کیا تھا اس دفعہ غالباً اس کا بھی کوئی تھوڑی بہت کمپنسیشن اس کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ناصر بیگ چغتائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار واقعی حکومت کو ازالہ کرنا ہی ہوگا؟ پہلی بات تو میں اب تک سمجھ نہیں پایا کہ اس حکومت کی اقتصادی پالیسی کیا ہے، مالیاتی پالیسی کیا ہے. اسد عمر، اس کے بعد حفیظ شیخ، اس کے بعد حماد، اب شوکت ترین، سب کی الگ الگ فلاسفی ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے بہتر، ان کا الگ الگ سب کا نظریہ ہے. شوکت ترین تو اپنی شرائط پر آئیں، ان کی شرائط ہیں میں سبسڈی دوں گا. عمران خان صاحب سبسڈی کے سخت خلاف تھے. میں تنخواہ میں اضافہ کروں گا، عمران خان صاحب تنخواہ میں اضافے کے سخت خلاف تھے. قیمتوں میں اضافہ انہوں نے کرنے دیا. لیکن آپ دیکھیں کچھ دنوں سے ایک تبدیلی آئی ہے، عجیب سی تبدیلی آئی ہے. پیٹرول پرائس کی بات آتی ہے، اوگرا کہتا ہے 4 روپے بڑھا دو، عمران خان صاحب مسترد کر لیتے ہیں. پہلے اوگرا کی خبر آتی ہے اور اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں کہ سفارش کی ہے، عمران خان صاحب مسترد کر دیں گے، اور مسترد ہو جاتی ہے وہ. تو یہ ایک عام ایک رجحان بن گیا ہے. اور سبسڈی اب آپ دیں گے، اب آپ کو چیزوں پر سبسڈی دینا پڑے گی. جب آپ آئل پرائس نہیں بڑھا رہے ہیں تو آپ یا تو اپنے لیے بھی کم کر رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ کتنا بڑھے گا اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو بخوبی ہوگا. تو اس کے بعد پینشن والی بات آپ کر رہے ہیں، کر کے مر گئے، پٹ گئے، سر پھٹ گئے کم بختوں کے. اضافہ نہیں کیا تنخواہوں میں، پینشن میں اضافہ نہیں کیا، لیکن اب کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. بجٹ جو آ رہا ہے، بجٹ کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑا زبردست بجٹ ہوگا. وہ تنخواہوں میں اضافہ، سبسڈیز میں اضافہ، اور انٹرسٹ ریٹ شاید بھی کم کیا جائے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ 13 پہ لے جانے کے بعد آپ نے تو ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا تھا 13 پر لے جانے کے بعد. اب اس کا احساس بھی ہو رہا ہے. شوکت ترین بھی کہتے رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اور کم ہونا چاہیے. 5.5 پہ ہم نہیں گئے تو اس ملک کا اللہ حافظ اقتصادیات کا. تو میرا خیال ہے یہ انتخابی مسائل ہیں. یہ آنے والے انتخابات کے لیے ایک ڈیم بنایا جا رہا ہے کہ جو طوفانی ہوائیں، جو سونامی مہنگائی کی ہے، عوامی رد عمل کی ہے، عوامی غصے کی ہے، عوامی ابھار کی ہے، اس کو روکا جائے اور کسی حد تک عوام کو ریلیف فراہم کی جائے. اچھی حکمت عملی ہے، لیکن جو ماہرین معاشیات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھ کے چلیں، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہوگا. پھر مطلب اب جو میں سمجھتا ہوں اب عمران خان، نواز شریف اور زرداری کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا، جیسا کہ این بی سی نے بھی کہا کہ اقتصادی پالیسی ہے ہی بڑی کنفیوزڈ، آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ ہے یہ جو ہے وہ حکومت پورا کرے گی، کرنا پڑے گا، یا مطلب مجبوری ہے حکومت کی؟ دیکھیں، جب بھی الیکشنز قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر میں حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا بجٹ لایا جائے جس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جائے، اور جو گزشتہ 2-3 سالوں کی جو سختی ان کے اوپر رہی ہے وہ سختی کو بھول جائیں. تو اس بجٹ میں ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسی چیزیں لے کے آئے، تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے جس سے عام عوام کو ریلیف ملے. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں عوام بار بار یہ شکایت کرتے رہے، عام لوگ بھی یہ شکایت کرتے رہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن
حکومت کا موقف یہ رہا تھا کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. تو اس دفعہ تو یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منسٹرز بھی ان سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی الیکشنز میں جانا ہے, ایم این ایز نے الیکشنز میں جانا ہے, ایم پی ایز نے الیکشن میں جانا ہے, تو کچھ تو ریلیف دیں. اور دوسرا ان کا یہ بھی گلہ ہے کہ پچھلے حکمرانوں کی طرح وہ مطلب نہ آپ ہمیں کھانے دیتے ہیں نہ ہی لگانے دیتے ہیں. وہ کھاتے بھی تھے تو لگاتے بھی تھے, ہمیں بھی کھلاتے تھے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال بھی ہے. خان صاحب نے بالکل ہی سوکھے پہ ان کو رکھا ہوا ہے, نہ کچھ نہ ان کو کھانے دیتے ہیں نہ عوام کو کھلانے دے رہے ہیں. تو تھوڑے بہت تو ریلیف ان کو دینی پڑے گی. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو آنے والے الیکشنز میں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگلا الیکشنز ان کے لیے کوئی ڈیزاسٹر ثابت ہوگا, بالکل نہیں جی. ابھی تک ان کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے اگلے الیکشنز کے اندر. پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر کوئی جماعت ہے تو کوئی سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے, کوئی اندرون سندھ کی جماعت ہے, کوئی کے پی کے 2-3 اضلاع کی جماعت ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی جماعت ہے اس وقت پوری قومی جماعت ہے, وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اگلے الیکشنز میں فی الحال ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. سب سے بڑی تھریٹ وہی ہے جو پچھلے سیکشن میں ہم نے ڈسکس کی. ٹھیک ہو گیا. ناظر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جواب تو میرا ہاں میں ہے, کیونکہ یہ ایشو جتنا آگے بڑھ چکا ہے, اس پہ مظاہرے بھی ہوئے, لائف پیرالائز کی گئی, اور جتنی شدید طریقے سے مظاہرے کیے گئے تھے اور مطالبات کیے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے, تو اس پر حکومت نے ایک وعدہ بھی کیا تھا, ایک طرح کا نوٹیفیکیشن بھی نکالا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جی ہم صوبائی حکومتوں کو کہیں گے کہ وہ اپنے وسائل سے نکالے. کوئی گول مول قسم کا نوٹیفیکیشن تھا, لیکن اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا تھا. تو جواب تو میرا ہاں میں ہے, کیونکہ ابھی بھی جیسے کہا گیا کہ جتنی بڑی تعداد میں بڑی مہنگائی ہوئی ہے, انفلیشن بڑا ہے, چیزوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. تو ہاں میں جواب ہونے کے باوجود ایک دو چیزوں کی طرف میں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا. ہمیں یہاں سرکاری ملازمین میں تفریق کرنا پڑے گی. یعنی ایک تو وہ ہیں جو کہ گریڈ 17 سے نیچے کے ہیں, یعنی جو بیچارے کم تنخواہ لیتے ہیں اور جن کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے, اور اتنی کم تنخواہ کے ساتھ ان کو اپنا گھر چلانا مشکل ہوتا ہے. تو ان کی تو تنخواہیں ضرور اور لازمی طور پر بڑھنی چاہیے. لیکن جو گزیٹڈ آفیسرز ہیں, یعنی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی, اردو میں کہتے ہیں نوکرشاہی, لیکن میں اس کو نوکرشاہی نہیں کہتا, میں اس کو افسر شاہی کہتا ہوں, کیونکہ وہ نوکر تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ تو افسر سمجھتے ہیں نا. تو وہ جو افسر شاہی ہے اس میں دونوں شامل ہیں, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے تمام افسران. اچھا, جب افسر بن جاتے ہیں تو وہ نوکر بھی نہیں سمجھتے. دوسری یہ کہ ان کے پاس بڑے وسائل کے علاوہ دوسرے اختیارات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پاس مراعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمیں اگر حکومت کو واقعی نچلے درجے کے ملازمین کو فائدہ پہنچانا ہے تو جو افسر شاہی ہے اس کی مراعات کو دیکھنا ہوگا, ان کی پینشن کو دیکھنا ہوگا. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پینشن کا لوڈ بہت زیادہ ہے, برڈن بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کو کم کرنے کے لیے اور تنخواہوں کو ریشنلائز کرنے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے, ہر تھوڑے دن بعد ایک کمیٹی بنا دیتی ہے. ابھی بھی جو لیٹسٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے باہر کی ایک فرم ہائر کرنے جا رہے ہیں, اور اس فرم سے کہا ہے کہ جی آپ ہم سیلری اسٹرکچر کو اس کا مطالعہ کریں اور اس پر ہمیں رپورٹ بنا کے دیں. تو رپورٹیں بنتی رہتی ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو 2-3 اقدام کرنے ہوں گے. ایک تو یہی, جیسے میں نے کہا کہ افسر شاہی کی مراعات کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی تقریباً 10 سال پہلے, اس میں ہم نے تقریباً 17-18 منسٹریز کو ختم کر کے ان کو صوبوں کو منتقل کرنا تھا, اور NFC ایوارڈ کے ذریعے وہ وسائل صوبوں کو منتقل کرنے تھے, لیکن وہ نہیں ہوا. اور ہوا یہ کہ وہ ساری منسٹریز جو ہیں وہ مختلف ناموں سے اپنے نام بدل کر وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو ہماری جو بیوروکریسی افسر شاہی ہے نا, وہ اوور اسٹریچ بہت زیادہ ہے, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. جیسے ریلوے کو دیکھ لیں آپ, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہیں بڑھاؤ, اس لیے کہ ریلوے میں جو ہے وہ اتنا اوور اسٹافنگ ہے. PIA دیکھ لیں, اس میں اوور اسٹافنگ ہے. تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنے سرکاری ملازمین کی ضرورت ہے. اس وقت سرکاری ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سرکاری خزانے پہ تنخواہوں کا بوجھ کم ہو اور ترقیاتی اخراجات زیادہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہیں گے مزمل سہروردی صاحب؟ نہیں, دیکھیں, سوال یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت بڑھائے گی یا نہیں بڑھائے گی. سوال یہ ہے کہ کتنا بڑھائے گی, مہنگائی کتنی ہوئی ہے اور تنخواہیں کتنی بڑھنی چاہیے. سرکار کا تنخواہیں بڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ سرکار ایک بینچ مارک ہے. جب سرکار تنخواہیں بڑھاتی ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر اور دوسرے سیکٹرز کو بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی پڑتی ہیں. جب سرکار ایک منیمم ویج طے کرتی ہے تو پھر وہ ریپلیکیٹ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اگر سرکار کوئی تنخواہیں بڑھائے گی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی عام امپلائی کو بھی وہ ریلیف اپنا امپلائر سے جا کے وہ مانگ سکے گا. اگر تو کوئی 5-10% بڑھا کر رکھایا گیا تو آپ دیکھیں انفلیشن کہاں ہے.
गुजारा कहाँ है? 3 साल में कितनी महंगाई हुई है, चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, और हुकूमत ने 3 साल में वो जो तनख्वाह थी वो कहाँ आकर कहाँ खड़ी हो गई है, इसकी इस वक्त उसकी नेटवर्थ क्या है, क्या गुजारा मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, वरना लोगों का गुजारा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। और अगर पीछे जो 25% कहा गया फिर वो नहीं बढ़ाई गई, इन सूबों ने भी नहीं बढ़ाई हैं, तो तब बढ़ती हैं। अब 10% 15% बढ़ती तो 40-50% तो बढ़ती ना। 3 साल में आप 15% 10% भी बढ़ाते तो आज 40-50% का इजाफा हो गया होता 3 साल में, लेकिन आपने 3 साल में नहीं बढ़ाई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि हुकूमत बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, सवाल यह है कि कितनी बढ़ाएगी, क्या उतनी बढ़ाएगी जितनी ज़रूरत है, या फिर मेरा मतलब है मूंगफली में दाने के मुताबिक एक आई वॉश किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आई वॉश करने की कोशिश हो रही है, ये 10% 15% की जो बात हो रही है, और वो भी कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी पे होगी, अलाउंस नहीं होगा, और वो भी फिगर्स को फर्ज करके मिनिमम उसको रखने की कोशिश की जा रही है, जो अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि जिस हुकूमत के 50-50 वजीर हों, इतनी बड़ी बड़ी काबीना हो, जिस हुकूमत के मेरा मतलब है कि अपने अखराजात इतने ज़्यादा हों, वो जो हुकूमत वो कहते हैं उसको सरकारी मुलाजिम तो चुभ रहे हैं, वजीर नहीं चुभ रहे, ये अजीब हुकूमत है। मेरा मतलब है लंबी काबीना तो हमें कबूल है, लेकिन वजीर नहीं चुभ रहे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, और आपने एक सजेशन भी दी कि 10 या 20% नहीं तनख्वाहें बढ़नी चाहिए बल्कि 50% बढ़नी चाहिए, और हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो चुका है कि तनख्वाहों में जो इजाफा है जाए। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सऊदी अरब एक बार फिर से पाकिस्तान को उधार तेल देने पर रजामंद हो गया है। इत्तलात ये हैं कि वजीर आजम ने हालिया दौरे सऊदी अरब में ये सहूलत दोबारा शुरू करने की दरखास्त की, जिससे सऊदी हुकाम ने इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $6 अरब का मालियाती पैकेज दिया था, जिसमें $3 अरब की मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत भी शामिल थी। हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को फिर से उधार तेल फराहम करने पर रजामंद हो गया है, यानी क्या पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मामूल पर आ गए हैं? डॉक्टर नाज़र साहब। जी, जवाब मेरा हाँ में है, किसी हद तक मामूल पे आ गए हैं, लेकिन ये मामूल पे आने का मतलब क्या है? मामूल पे आने का मतलब ये है, मुझे वो याद आ रही है बात जब 1985 में चुगताई साहब को याद होगा, जब जनोजी की गवर्नमेंट को जनरल ज़िया-उल हक ने बरतरफ किया था, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, सोचते थे कि हाँ जी। अच्छा, और ये बात है 1988 की मई का महीना चल रहा है, इस बात को ठीक 33 ईयर्स हो चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये इस पूरे 30-35 साल का जो पीरियड था उसमें हुआ क्या है, हम वहीं पर खड़े हुए हैं। यानी अब आप अल्फाज देखें क्या थे कि वजीर आजम ने सऊदी अरब से दरखास्त की है कि हमें, अच्छा, और ये वजीर आजम वो हैं जो कि हलफ लिया करते थे कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और लोग कहते थे हाँ हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे, जी नहीं मांगेंगे। तो वो सारे वादे वईद, वो सारे दावे, वो सब क्या हुए जब 3 साल हुकूमत करने के बावजूद आप फिर जाकर वहीं पर जो है दरखास्त कर रहे हैं कि जी हमें उधार तेल दे दो। तो आपने 3 साल में क्या किया है? मुल्क की मईशत को कहाँ लेकर गए हैं? वो मनसूबाबंदी क्या है? और जो वादा है कि जी डेफर्ड पेमेंट पे, यानी अभी आप तेल दे दें, हम उसकी जो अदायगी है वो हम बाद में करेंगे, तो अब मतलब ये कि आने वाली हुकूमतें भी भुगतती रहेंगी। और 2-2, 3-3 अरब डॉलर के लिए ये पाकिस्तान का हाल किया जा रहा है। एक तरफ सऊदी अरब मांग लेता है तो आप चीन से मांगकर सऊदी अरब का कर्जा उतारते हैं। और सऊदी अरब क्यों मांगता है? देखें, जो इंग्लिश में कहा जाता है नो फ्री लंच, कोई फ्री लंच नहीं है। जब आपको कोई फेवर करता है तो वो आपसे वसूली करता है, और वसूली किस सूरत में होती है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आपको उस मुल्क के साथ खड़े होना पड़ता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। ये ऐसी मदद नहीं है कि वो आपसे कुछ ना तवक्का करें। और वो नाराज़ी जो हो गई थी बीच में तवक्कात मामूल पे आने से पहले, जो मामूल में फ़र्क जो आ गया था वो इसलिए आ गया था कि पाकिस्तान ये समझने लगा था, और शाह महमूद कुरैशी ने बयान भी दे दिए थे कि जी हम जो है वो कश्मीर के मसले पे सऊदी अरब को साथ देना पड़ेगा। और हम जो है फिर वो मिल गए थे एर्दोवान और महातीर मोहम्मद के साथ, वो एक नया OIC के अंदर बनाने जिस पे सऊदी अरब ने पसंद नहीं किया, तो आपको जो है वो पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो खुद मुख्तारी है, आपकी खारजा पॉलिसी की जो आज़ादी है, आप उसको दाव पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये वाज़ेह हो गया है कि मामूल तो ताल्लुकात
آ رہے ہیں، لیکن اس معمول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر گروی رکھنے پر تیار ہو گئے ہیں، اور ثابت ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے جو دعوے تھے وہ خالی خلی دعوے تھے، اس میں کوئی دم نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ این بی سی آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ڈاکٹر ناظر صاحب نے بھی یہ کہا کہ تعلقات تو بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ کسی کمپرومائز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، تعلقات پر ڈیفائن کر لیں، تعلقات معمول پر کس طرح آتے ہیں؟ تعلقات معمول پر اس طرح آتے ہیں کہ سعودی عرب کشمیر کی اسی طرح حمایت کرے جس طرح پہلے کرتا تھا، نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کشمیری عوام پر ظلم کی اسی طرح مذمت کرے جس طرح پہلے کرتا تھا، نہیں کرے گا۔ میں 1994 سے 98 تک سعودی عرب میں رہا ہوں۔ خطبہ جمعہ جو تھا اس میں کشمیر کا نام آتا تھا، اب نہیں آتا۔ تو فرق جو معمول جو ہے وہ تو یہ تھا، کشمیر کا نام، کشمیر کی حمایت، کشمیری عوام کی حمایت، استصواب رائے کی حمایت، وہ تو نہیں مل رہی ہے آپ کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل محفوظ طور پر کہ ہم سعودی عرب سے اپنے نئے تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور ان نئے تعلقات کی جو پہنچ ہے، راستہ ہے، وہ اقتصادی راستہ ہے، وہ قرضوں کا راستہ ہے۔ وہ ہمیں قرض دے گا، ہمیں اپنے گارنٹیز پر وہ قرض فراہم کرے گا، ہم قرض لیں گے، قرض کی میں پیئیں گے، اور پھر 3 سال کے بعد ہم اس کو ادا کریں گے، واپس کریں گے۔ ممکن ہے وہ اس سے پہلے واپس مانگ لے پہ غصے میں آ کر، ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ، واپس کرو یار۔ تو ہم چین کے پاس گئے، یہاں گئے، مانگتے پھرے ہم، واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں مانگنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بیچارہ مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں، کہ اب مانگنا ہی پاکستان کی معیشت کی بنیاد بن گیا ہے۔ آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو، آپ کے تمام اسٹس مانگے تانگے کے ہیں، اور پھر آپ ڈیفر کروا رہے ہیں اپنے قرضوں کو ورلڈ بینک سے، IMF سے، اس سے اس سے۔ اس کا مطلب ہے آنے والی حکومت اتنی زیر بار ہوگی کہ وہ تو بول بھی نہیں پائے گی، کچھ اف بھی نہیں کر پائے گی وہ۔ اگر وہ آپ ہی ہوئے تو آپ کو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے اطہر نے کہا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ بہت تگڑا مقابلہ ہوگا اور بہت مسائل ہوں گے PTI کو آگے آنے میں، لیکن چلے میں مان لیتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں، آپ دوبارہ آ گئے تو آپ اربوں بلکہ کھربوں ڈالر کے مقروض ہوں گے۔ آپ کس طرح ادا کریں گے؟ پھر قرض لیں گے آپ، پھر آپ کے کوئی اور سڑک، کوئی آپ کا ایئرپورٹ گروی رکھ دیا جائے گا، جو ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ سعودی عرب سے آپ کے تعلقات معمول پر نہیں آئے، نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں جن کی بنیاد اقتصادیات پر ہے اور آپ کی گارنٹیز کے اوپر ہے کہ آپ صحیح چلیں گے، سیدھے چلیں گے، بالکل اچھے بچے بنیں گے آپ۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، جیسا کہ NBC نے کہا کہ تعلقات معمول پر نہیں آئے ہیں، نئے تعلقات بنے ہیں، اور یہ جو نئے تعلقات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس راستے سے ہو کر جو ہے وہ بنے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تعلقات ہیں یہ سعودی عربیہ کی اپنی طرف سے انیشیٹو ہے دوبارہ ٹھیک کرنے کا، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ٹرکی کے ساتھ بھی اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، قطر کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک کر دیے ہیں، ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی پالیسی میں تبدیلی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ محمد بن سلمان کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ ناکام ہو گئی۔ اس نے جنگ چھیڑی یمن کے ساتھ، وہ آج گلے پڑی ہوئی ہے، اس سے جان چھڑانے چاہ رہا ہے۔ پاکستان نے مشورہ دیا تھا کہ اس سے دور رہیں، لیکن وہ نہیں اس وقت مانے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تمام جو کچھ بھی امیدیں، توقعات تھیں وہ وابستہ کی ہوئی تھی انہوں نے امریکہ سے، اور امریکہ نے جو بائیڈن کے آنے کے بعد واضح کہہ دیا کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں یمن میں، اور آگے کانگریس میں اس چیز کے اوپر بائیڈن کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کیا ایکشن کریں گے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جمال خشوگی کا کیس، یہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ امریکہ میں نہ کھلے، لیکن وہ کھل گیا، اور جمال خشوگی کی جو ٹرکش منگیتر تھی اس نے جا کے کیس کیا ہے، اور وہ بھی ان کو خطرہ ہے کہ اس کیس کی جب ہیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ شہزادے کو باندھ دیا جائے۔ لہذا وہ اب اپنے تعلقات جو ہیں ان کو واپس ٹھیک کر رہے ہیں مسلم ممالک کی طرف بھی اور بھی جہاں جہاں، اور یہ ساری جتنی بھی مشکلات تھیں یہ خود شہزادہ سلمان کی اپنی پیدا کردہ تھی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی ہمیشہ تعلقات کی بنیاد سیکیورٹی کے ریلیشن شپ کی بنیاد پہ رہی ہے، اور آج بھی ہماری فوج وہاں پہ ہے،
وہ مزید ہم سے ابھی ٹرپس بھی لیں گے اور مزید کچھ ٹریننگ کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, وہ بھی آئیں گے یہاں پہ. درمیان میں انہوں نے انڈین چیف کو وزٹ کرایا تھا, موسٹ پروبلی وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور لگتا یہی ہے کہ ان کو پھر یہی احساس ہوا ہے کہ پاکستان سے ہی ڈیفنس ریلیشن شپ آپ نے رکھنی ہے. تو یہ بھی ایک چیز آ گئی. پھر انہوں نے جب یہ پیسہ واپس مانگا ان کو دے دیا گیا, تیل بند کیا دے دیا گیا, پاکستان اس سے کوئی تحس نحس نہیں ہو گیا, پاکستان کے گھٹنے نہیں لگ گئے. یہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے تیل نہ دینے کے بغیر بھی پاکستان کا گزارا چل سکتا ہے, پیسے نہ دینے کے بغیر بھی چل سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس اور وسائل موجود ہیں, ان کے دوست احباب کچھ اور ہیں. لہٰذا یہ انہی کی طرف سے انیشیٹو ہے. انہوں نے دوبارہ ان کو کہا کہ آئیں بات چیت کریں. یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا جا کے. ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے رہے کہ ہمارے تعلقات وہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ کوئی خراب نہیں کرنا چاہتے. شاہ محمود قریشی نے جو بات کی تھی اس کا ازالہ بڑی دفعہ کیا گیا, بڑی دفعہ ان کے جو امبیسڈر ہیں ان کے ذریعے کہلوایا گیا کہ یہ وہ اس کا ایسے ایک ذاتی سوچ تھی, آفیشلی ہماری یہ لائن نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اب ان کا انیشیٹو جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو پاکستان تو چاہے گا کہ تعلقات ٹھیک ہوں, اور پاکستان کو وہ بالکل استعمال کریں گے ایران کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں, پاکستان سے کچھ نہ کچھ کام لیں. ٹھیک ہے, بالکل پاکستان تو چاہے گا ہی کہ تعلقات بہتر ہوں, بحال ہوں. مزمل سہروردی صاحب, جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے ہی انیشیٹ ہوا تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ تعلقات بحال کر لیے, تعلقات معمول پر آ گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ بالکل, میں تو جنرل صاحب سے متفق ہوں. ہم سے کہاں مانتے تھے وہ, ہم تو منانے گئے تھے تو وہ نہیں مانے تھے. ہمارے تو مطلب اعلیٰ سطحی وفد انہیں اس کے بعد منانے گیا تھا, بہت ہی اعلیٰ سطحی وفد, لیکن وہ نہیں مانے تھے. وہ اپنی مرضی سے مانی ہے, ان کی مرضی ہے, وہ جب مان جائیں ان کی مرضی ہے, جب وہ ناراض ہو جائیں ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو منائیں یا ہم ان سے تعلقات رکھیں. جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کے اپنی سوچ میں آیا ہے کہ چلیں ان کو معاف کر دیتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں معاف کر دیا اور ہم سے تعلقات ٹھیک کر لیے, اور ہم بھی خوشی خوشی چلے گئے. ہم نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار پہلے آئے تھے تم نے ہماری بڑی بےزتی کی, بڑی تذلیل کی, تو اب پھر ہمیں بلا رہے ہو. ہم نے کہا نہیں, تیرے بلاوا آیا ہے تو ضرور جانا چاہیے. ہم بھی خوشی خوشی گئے, تیل لے کے آ گئے. تو میرے خیال میں دونوں سائڈز خوش ہیں, اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ان کی مرضی ہے, وہ جب مرضی ناراض ہو جائیں, ان کی مرضی ہے, وہ جب مرضی مان جائیں. جو بادشاہ کے مزاج میں آئے ان کی بادشاہت ہے, ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ساری ہماری ہیرارکی یہ تیل لینے ہی تو گئی ہوئی تھی. مطلب آپ دیکھیں یہ تیل لینے کتنا اعلیٰ سطحی وفد گیا ہوا تھا, اور کتنے لوگ وہاں حاضر تھے صرف یہ تیل لینے کے لیے, اور کس طرح ہم وہاں موجود تھے, اور ہم نے کہا بہت شکریہ, بادشاہ سلامت مان گئے ہیں. تو اس لیے میں جنرل صاحب سے متفق ہوں کہ ہم نے نہیں انہیں منایا, انہوں نے خود ہی ہمیں کہا کہ آ جاؤ, تو ہم چلے گئے ہیں. تو یہی ہمارے ان کے تعلقات ہیں کہ جب وہ ناراض ہو جائیں وہ ناراض ہیں, جب وہ مان جائیں وہ مان جائیں. ان کی طرف سے ہی تعلقات ہیں. ہمارا کیا ہے, ہم تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ہمارے آپ سے اچھے تعلقات ہیں. نہ ہمارے کہنے کا کوئی وزن ہے, نہ ہمارے کہنے کی کوئی وقت ہے. انہی کے کہنے کا وزن ہے, انہی کے کہنے کی کوئی وقت ہے, اور ان کی مرضی ماننا ہے تو مان جائے, نہیں ماننا تو نہ مانے. شائستہ بات یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے تو درست ہے کہ ملک کے لیے آپ جو جی چاہے کریں. کاش ہم یہ بھی سمجھیں کہ انہوں نے وہ نہیں کیا کہ جا کے وہاں کہتے کہ جی کل ہم نے آپ کے پاس آ کے پناہ لینی ہے, ہماری اسٹیل مل یہاں کھول دیں, ہمارا کاروبار یہاں کھول دیں, ہمیں پناہ دے دیں, کوئی محل شل دے دیں. جنرل صاحب ایک نام بھول رہے ہیں آپ, طاہر اشرفی صاحب کا. طاہر اشرفی صاحب نے کام کیا ہے. ملک کے لیے ذلت لے کے آتے ہیں, ملک کے لیے بدنامی لے کے آتے ہیں. تو ملک کے لیے جا کے اگر ملک کے لیے کام کریں. صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, وقت کی کمی ہے, اور مجھے اطہر کاظمی صاحب کا جو ہے وہ بھی کامنٹ لینا ہے. اطہر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں وہی کہنا چاہ رہا تھا جو جنرل صاحب نے جو بات شروع کی, کہ میرا خود اس وقت جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا کہ عمران خان وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے ملک کے لیے مجھے ریلیف دے دو, میرے ملک کے لیے آئل دے دو. اگر کیا بہتر ہوتا کہ عمران خان وہاں پہ جا کے پوچھتا کہ میں سرور پیلس یہاں پہ کس طرح بناؤں, میں جدہ میں مل کس طرح لگاؤں. کتنا بہتر ہوتا کہ عمران خان ان سے پوچھتا یار اور کچھ نہیں تو میرے 2 وزیروں کو اقامہ ہی دے دو. ابھی تو عمران خان نے اپنے پورے جو ہے ہماری ملک کی جسے کہتے ہیں عزت کو داؤ پہ لگا دیا, ہمارے پورے ملک کی جو اس کی خارجہ پالیسی ہے اس کو نقصان پہنچا دیا. کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے وزیر خارجہ کا وہ وہاں سے اقامہ لے آتے, ہمارے وزیر دفاع کا وہ وہاں سے اقامہ لے آتے, اپنے لیے کوئی دبئی سے اقامہ لے آتے. تو عمران خان جا کے کیوں پاکستان کے لیے مانگتا ہے؟ بیوقوف انسان ہے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے مانگے, ادھر سرور پیلس بنوائے. تو یہ اس کے اوپر یہ تنقید کرنا کہ وہ اپنے ملک کے لیے مانگ رہا ہے, وہ خود کہتا تھا کہ مانگنا بہت مشکل ہے, پر وہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہا ہے کہ قاسم کو یہاں پہ محل بنا دو.
کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ پاکستان کے لیے مانگ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے نزدیک عمران خان کو ملک کے لیے نہیں مانگنا چاہیے تھا بلکہ اپنے لیے مانگ لیتے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت, تلانے کے بعد.